बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप और मैं हस्ब दस्तूर कश्फुल महजूब के दर्स में शामिल हैं। आज का मौजू है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो हजूर दाता साहब अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शाह अहले हुजूर बादशाह दरगाह विसाल। आपके दो लक़ब इरशाद फरमाए हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की जितनी भी शानें हैं उन शानों के मुताबिक अल्लाह ताला अपने औलिया को कुर्ब अता फरमाता है, लेकिन बाज़ों के साथ कुर्ब की नौइयत बड़ी अजीब होती है कि लगता ये है कि वो अल्लाह ताला उनसे कहते हैं, जी आप मुझे देखते रहें और मैं आपको देखता रहूं। तो ऐसे साहिबान को अहले हजूर कहते हैं। जिस तरह समझाने के लिए, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा की मजलिस में बैठे होते तो चंद सहाबा को हजूर देख कर मुस्कराते थे और वो हजूर को देखकर मुस्कराते थे। ये शान होती है अहले ज़हूर की। तो यानी फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह औलिया के उस तबके में शामिल हैं जिनके लिए दाता साहब ने पहला लक़ब लिखा शाह अहले ज़हूर, यानी जिन औलिया को अल्लाह की बारगाह में हर वक्त हाज़िर रहने की सआदत मिली है, आप उनके बादशाह हैं। दूसरे लिखा जी बादशाह दरगाह विसाल। तो विसाल का लफ्ज़ इस्तिआरा तो वैसे मुलाकात से है, लेकिन सूफिया के नज़दीक विसाल से आम तौर पर मुराद ये वली होता है जिससे अल्लाह ताला कोई राज छुपाए ना। यानी अल्लाह ताला जितने भी राज देना पसंद फरमाता है तो जिन औलिया को वो सारे राज मिले हों उनको साहिब विसाल कहा जाता है। मुलाकात वाले, हजूरी वाले और बारगाह इज़्ज़ी में जाकर ख़ास मकाम में बैठने वाले औलिया। यानी दाता साहब ने लिखा कि अहले हुजूर भी थे और दरगाह विसाल के बादशाह भी थे। नाम आपका लिखा जी अबू अली फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का शुमार फ़ुक़राए अहले तसव्वुफ़ के आइम्मे किबार में होता है। अब तीसरा जुमला नाम लिखा आपका अबू अली फ़ुज़ैल बिन अयाज़ आपका नाम है रहमतुल्लाह अलैह। आपका शुमार अहले तसव्वुफ़ के फ़ुक़रा में होता है। यानी अहले तसव्वुफ़ में दो तबके गुज़रे हैं। कुछ तो वो गुज़रे हैं जो गनी भी थे और साथ वली भी थे। कुछ वो सूफिया गुज़रे हैं जो फ़कीर भी थे और वली भी थे। तो दाता साहब ने ये फ़क्र व गिना की बहस शुरू में बांधी है, तो बड़ी डिटेल से आपने बात की है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने बड़े बड़े अमीरों को भी वली बनाया है और बड़े बड़े फ़कीरों को भी वली बनाया है, लेकिन हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का शुमार फ़ुक़राए अहले तसव्वुफ़ के आइम्मे किबार में होता है। तो आप इस लाइन के बड़े इमाम थे। फिर दाता साहब ने जो आखिरी जुमले लिखे, भाई जब उनसे पूछा गया चलो आप ये बताएं जो अमीर औलिया हैं या जो फ़कीर औलिया हैं फ़जीलत किसको हासिल है, तो दाता साहब कहते हैं जो फ़कीर औलिया हैं उनको फ़जीलत इसलिए हासिल है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि अल फ़क्र फ़ख्री, फ़क्र चूँकि मेरा फ़ख्र है, तो जिन औलिया ने हालत फ़क्र में विलायत की है तो उनका दर्जा ज़्यादा है। बहरहाल तो आपका फ़ुक़राए अहले तसव्वुफ़ के आइम्मे किबार में आपका शुमार होता है। आपको मामलात और हक़ाइक़ में बहरे वाफ़िर और नसीब कामिल अता हुआ था।
یہ معاملات کا لفظ بولا جاتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق پر، یا بندوں کے آپس میں تعلقات، یا بندے کے جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بندہ چونکہ بنیادی طور پر جب دنیا میں رہتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق کیسے رکھنا ہے، بندوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، مخلوقات سے کیسے تعلق رکھنا ہے، تو آپ ان چیزوں کے بڑے ماہر تھے، یعنی آپ کو اس پر بڑی گہری نظر تھی کہ کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے انصاف کا یا دیانت کا تقاضا یہ ہے جس کا جو مرتبہ ہو اس کو اسی جگہ پر رکھا جائے، اس سے بڑھایا بھی نہ جائے اور اس سے گرایا بھی نہ جائے۔ آپ کو معاملات میں اور حقائق میں بحر وافر نصیب ہوا تھا، اور حقیقت کا مطلب ابن عربی وغیرہ جو اولیاء ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو ظاہر کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ کے علم الہی سے حقائق وابستہ ہیں، تو وہ حقائق کو بڑا جانتے تھے۔ تو اس لیے ابن عربی کے بارے میں بڑا مشہور ہے، ان کے شاگرد لکھتے ہیں صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت صاحب کسی چیز کو 3 دفعہ غور سے دیکھتے تھے تو ہم پوچھتے تھے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پہلے تو میں اس کو دیکھ کر اس کا ظاہر و باطن یہیں پڑھ لیتا ہوں، پھر دوسری نگاہ میں اس بندے کو پڑھتا ہوں تقدیر الہی میں لوح محفوظ پر، پھر تیسری نظر میں اس کو پڑھتا ہوں علم الہی میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں شروع میں منصوبہ بنایا تو کیا بنانا چاہتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں حقائق۔ تو آپ کے بارے میں داتا صاحب جملے لکھ رہے ہیں کہ معاملات میں اور حقائق میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا حصہ کامل عطا فرمایا تھا کہ آپ کی ان چیزوں پر بڑی گہری نظر تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ آپ اہل طریقت کی مشہور و معروف شخصیت ہیں، ہر زبان اور قوم نے آپ کی تعریف کی ہے، یعنی اللہ نے شہرت بھی بڑی دی کہ آپ صرف صوفیاء میں ہی مشہور نہ ہوئے بلکہ آپ عوام میں بھی بڑے مشہور تھے، اور ہر زبان اور ہر قوم کا اشارہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں میں بھی مشہور تھے، یعنی کچھ اولیاء ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو صرف مسلمان اولیاء مانتے ہیں، اور کچھ اولیاء ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو زمانے نے ولی مانا ہے۔ تو آپ وہ شخصیت تھے کہ پورا زمانہ آپ کو ولی مانتا تھا، جیسے داتا صاحب اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کو ہر قوم اور ہر زبان نے ولی مانا ہے۔ تو آپ کی بھی شخصیت اسی کی طرح کی تھی، ہر زبان اور ہر قوم نے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ کی زندگی صدق و اخلاص کی کامل تصویر تھی۔ اب داتا سے بھی جملے لکھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا اگر نچوڑ نکالیں دو چیزیں حضرت کی بڑی خوبیاں تھیں، ایک تھی سچائی اور دوسرا تھا اخلاص، یعنی سچا پن اور خالصیت اور کھرا پن، یہ آپ کا بڑا ترا امتیاز تھا۔ یہ تو آپ کی شخصیت کو انہوں نے پورا نچوڑ بتا دیا، جی آپ یہ تھے۔ تو داتا صاحب کا کمال ہے کہ 5 جملے لکھے ہیں، لیکن 5 جملوں میں پوری شخصیت میں جو کچھ بھی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ نے دیا۔ اب ذرا ڈیٹیل میں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابتدا میں آپ رہزنی کرتے تھے، ڈاکو تھے، ماربو اور باورد کے درمیانی علاقے میں وارداتیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود تھی اور طبیعت میں جواں مردی اور عالی ہمتی کی بھی کمی نہ تھی۔ تو ایک تو لکھا کہ شروع میں آپ کا زمانہ ذرا رہزنی اور ڈاکہ زنی قطع و طریق اس طرح کا تھا، لیکن یہ علاقے بھی لکھے ماربو اور باورد، یہ عراق اور ایران کے یہ جو علاقے ہیں ان میں آپ وارداتیں کرتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود بھی دل کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود تھی، یعنی اس کے باوجود بھی اندر سے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو ضرور سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تو داتا صاحب کا یہاں اشارہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ ایسا پیشہ رکھنے کے باوجود بھی ابھی اندر سے ایک روشنی ضرور رکھتے تھے کہ یار کوئی ہدایت کا رستہ دکھانے والا اگر کوئی مل جائے، کسی سے ملاقات ہو جائے، کوئی رہنمائی کر دے تو اس راستے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس میں داتا صاحب کا اشارہ یہ ہو کہ ایسے لوگوں کو جو اس طرف چل پڑتے ہیں، زمانے کی مجبوریوں نے، حالات کی مجبوریوں نے، صحبت بد نے، اس طرح کے عوامل اثر انداز تو ہو جاتے ہیں تو ظاہری طور پر بندہ بہک جاتا ہے، لیکن اندر سے وہ ایک خیال ضرور رکھتا ہے کہ یار اگر کوئی میرے لیے رہبر کامل یا اللہ و نبی کی طرف سے خصوصی توفیق شامل حال ہو جائے تو میں ہدایت کی طرف دوبارہ پلٹ بھی سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں دوسرا اشارہ یہ بھی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت میں کوئی بھی بعید نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو بھی مرضی آئے کر سکتا ہے۔ ازلی کافروں کو پکڑ کے مسلمان کر دے اور بڑے بڑے مسلمانوں کو پکڑ کے دوسری راہ پر لگا لے، لیکن بندے کا بنیادی کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے بنایا ہے وہ اپنی ہدایت کی صلاحیتیں اتنا ماحول بگڑنے کے باوجود بھی سلامت رکھ لے تو یہ اس بندے کی ایک داخلی جرت کی داد دینی چاہیے کہ جس بندے کا سارا دن اور راتیں ایسے لوگوں میں گزرتا ہے جو ڈاکہ کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ اندر سے طالب ہدایت ہے، یار مجھے کوئی پراپر بندہ نہیں مل رہا، میری رہنمائی کرنے والا نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی خصوصیت بیان کی۔ اس کے باوجود آپ کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود تھی اور طبیعت میں جواں مردی اور عالی ہمتی کی بھی کمی نہ تھی۔ جواں مرد بڑے تھے، یعنی بڑے نر بندے تھے اور ہمت بھی بڑی بلند تھی۔ لکھا ہے اگر کبھی قافلے میں عورتیں ہوتی تو ان کے قریب نہ جاتے۔ تو اب داتا صاحب دلیلیں دے رہے ہیں کہ وہ عالی ہمت تھی اور جواں مردی کیا تھی، یا دل اور روح کے اندر وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کیا تھی، اس کی بتا رہے ہیں کہ اگر ڈاکہ زنی کے دوران کبھی قافلے میں عورتیں ہوتی تو ان کے قریب نہ جاتے، یعنی عورتوں نے اگر اس رستے کے دوران زیورات پہنے ہوئے ہیں یا ان کے پاس چیزیں ہیں یا سامان ہے تو ایک تو عورتوں کو نہیں لوٹتے تھے، اور اگر کسی کے پاس معمولی رقم ہوتی تو اس سے بھی کچھ نہ کہتے۔ اگر قافلے میں کوئی کہتا ہے جی میرے پاس تو ویسے ہی میں مسافر بندہ ہوں تو میرے پاس تو صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں، تو اس کو بھی آپ اس دوران کچھ نہ کہتے، اور ہر ایک کے پاس بنیادی ضروریات سفر کے لیے رقم رہنے دیتے، یعنی لوٹنے کے بعد بھی پوچھ لیتے تھے بھئی پیچھے کچھ بچ بھی گیا ہے یا پھر تم مجھے لعنت ملامت ہی کرتا جائے گا، تو وہ کہتا جی بالکل خالی ہو گیا، تو اس کو آپ کچھ واپس بھی کر دیتے تھے کہ آپ جدھر جا رہے ہیں اس کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچہ تو آپ کے پاس بہرحال ہونا چاہیے۔ یہ 3 خوبیاں لکھ کر لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ماربو سے ایک سوداگر روانہ ہونے لگا۔ اب آپ کی توبہ کا واقعہ آ رہا ہے کہ کہاں سے آپ کا ٹرن پوائنٹ ہوا۔ ایک دفعہ مرو سے ایک سوداگر روانہ ہونے لگا تو لوگوں نے کہا حفاظتی دستہ ساتھ لے جاؤ، راستے میں فضیل موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ خدا ترس شخص ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس نے ایک قاری ساتھ لیا، اسے اونٹ پر بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ رات دن قرآن پڑھتے رہو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک سکیم جو ہو رہی ہے، یعنی ایک تجارتی قافلہ تیار ہوا تو لوگوں نے کہا فضیل بن عیاض راستے کا مشہور ڈاکو ہے، وہ لوٹ لے گا،
آپ حفاظتی دستہ ساتھ لے جائیں۔ تو اس نے کہا یار اس کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بھی سنی ہیں، وہ عورتوں کو نہیں لوٹتا، وہ قافلوں کو دیکھ دیکھ کر لوٹتا ہے، تو شاید میں اس کی حفاظت میں رہوں۔ تو ساتھ کا جی اب حفاظتی دستہ تو میں نہیں لے جاتا، قرآن کی تلاوت کی حفاظت کو ہی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ایک قاری کو لے لیا، اس کو اونٹ پر سوار کیا، جی آپ نے رات دن یہ تلاوت پر ہی زور دینا ہے، تو باقی یہ قافلہ چلتا رہا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ خدا تر شخص ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ اس نے ایک قاری ساتھ لیا، اسے اونٹ پر بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ رات دن قرآن پڑھتے رہو۔ جب قافلہ وہاں پہنچا جہاں فضیل گھات لگائے بیٹھا تھا، تو اتفاقاً قاری نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب جو کہتے ہیں ہدایت کی چنگاری باقی تھی، تو ایک تو قاری بھی لگتا یہ ہے کہ چونکہ وہ حفاظت کی نگاہ سے پڑھ رہا تھا، تو بندے کی کوئی کام کرتے جو نیت ہوتی ہے اس کا ایک اثر بڑا ہوتا ہے۔ عام حالات میں شاید قرآن کی تلاوت کرنا الگ ہوتا ہے، حفاظت کی نگاہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کا اثر الگ ہوتا ہے۔ تو چونکہ سفر میں تلاوت ہو رہی ہے، جب قاری نے اس موقع پر یہ قرآن پڑھا تو لگتا ہے ایک تو قاری کی حفاظت کی نیت، اور پھر قاری کا لب و لہجہ اور فضیل بن عیاض کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اکٹھی ہو گئی۔ یعنی قاری کی آواز نے بھی اثر کیا، وہ قاری کی نیت نے بھی اثر کیا، فضیل بن عیاض کی قبول ہدایت بھی بیدار ہوئی، اللہ کی رحمت اور توفیق بھی شامل حال ہو گئی۔ لکھتے ہیں یہ سنتے ہی فضیل کے دل میں رکت ہوئی اور عنایت ازلی نے اس کی بخت کی یاوری کی، رہزنی سے توبہ کی، جن جن لوگوں کو لوٹا گیا تھا ایک ایک کر کے سب کو راضی کیا اور مکہ معظمہ آ گئے۔ تو بہرحال یہ آپ کی توبہ کا واقعہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت کا معنی آپ کے دل و دماغ کو ایسا لگا، ایک تو آپ رونے لگ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت نے جب دامن کو تھاما اور ہاتھ پکڑا تو رہزنی سے توبہ کی، تو پھر بیٹھ کے سوچنے لگے یار لوٹا تو بہت سارے لوگوں کو ہے، مال و دولت بھی کافی ہے، تو جہاں جہاں تک ان کو یاد رہا ان کو جا کر لوٹا ہوا مال بھی واپس کیا، اب سیدھا جا کر مکہ معظمہ کے اندر مقیم ہو گئے۔ تو آپ مکہ معظمہ آگے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک توفیق خاص کا ایک اگلا رنگ ہے۔ اب آپ کے علم ہے کہ مکہ معظمہ یا حجاز مقدس یہ بنیادی طور پر جگہوں کے اعتبار سے وہ برکت کے مراکز ہیں جہاں توبہ بھی بڑی قبول ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی بڑی برستی ہیں۔ تو مکہ معظمہ آگے یہاں کافی عرصہ مقیم رہے، یہاں ان کو کئی اولیاء اللہ سے خدمت کے مواقع میسر آئے، یہاں پھر اولیاء کی صحبت میں رہے۔ تو آپ کے علم ہے کہ یہاں داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم علم دیتا ہے، ولی بندے کو اندر سے بدلتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ فضیل بن عیاض قرآن کی اس آیت سے جب متاثر ہو رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کے معنی کو وہ سمجھتے تھے، یار یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن بندے کا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جب اس کا دل اللہ کے ذکر سے کانپ نہ اٹھے۔ تو ہم نے پوری زندگی راہزنی میں گزار دی اور جوانی کا نشہ اس میں چلا گیا، تو اس بات نے وہ اثرات مرتب کیے کہ آپ پھر وہاں اولیاء کی صحبت میں رہے اور ان سے باتیں سیکھی۔ کوفہ گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ تو
تو لگتا یہ ہے کہ طبیعت کے چونکہ گہرے بھی بڑے ہیں، پھر علماء کی جب تلاش کا ان کو شوق ہوا تو ان کو اطلاع ہوئی کہ کوفہ میں جو امام ابو حنیفہ علم دین کی باتیں جس گہرائی سے کر رہے ہیں اس طرح کی آواز دوسری جگہ سنائی نہیں دیتی، تو پھر وہاں سے کوفہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی صحبت آپ نے اختیار کی۔ کافی عرصہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث حاصل کرتے رہے، تو ولیوں کے پاس بھی بیٹھے، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی بیٹھے۔ پھر آپ کا مقام کا اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کا پھر علم میں یا امت مسلمہ کا آپ پر اعتماد کتنا تھا، تو آپ کی روایات عالی ہیں اور محدثین کے ہاں مقبول و معروف ہیں۔ یعنی پھر آپ جب حدیثیں بیان کرتے تھے یا لوگوں کو سمجھاتے تھے، باتیں بتاتے تھے، تو لوگ کہتے یار آپ کی جتنی بھی روایات ہیں حدیث کی وہ بہت بلند پے کی ہیں، چونکہ آپ جن راویوں سے روایت بیان کرتے تھے وہ کوئی عام راوی نہیں ہوتے تھے۔ اب امام ابو حنیفہ کا نام لے کر آپ روایت بیان کریں یا مکہ اور مدینہ کے اولیاء کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کا نام لے کر حدیثیں بیان کریں، بھئی انہوں نے کن کن سے سنا اور یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا ہے، تو تمام محدثین نے آپ کو مستند مانا ہے اور آپ کی روایات کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح حقائق و معرفت اور علوم تصوف کے متعلق بھی آپ کا کلام انتہائی قیمتی اور نادر ہے۔ یہ تو تھا علم آپ کا مزاج، باقی اللہ تعالی نے آپ کو ایمانی اور روحانی اور قلبی گہرائی بھی اتنی دی تھی کہ جب آپ تصوف سے متعلقہ باتیں کرتے تھے تو ان میں بھی بڑے آخری درجے کی باتیں آپ ارشاد فرماتے تھے، تو یہ بھی بہت زیادہ قیمتی اور نادر ہیں۔ آپ سے یہ روایات آئی ہیں، فرمایا۔ اب ذرا چونکہ یہ کتاب بنیادی طور پر تصوف کی ہے، اب داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کے بارے میں جو وہ قاعدے بیان کرتے تھے، ان کے جو اصول تھے وہ میں ذرا بیان کروں۔ کہتے ہیں جی من عرف اللہ حق معرفت ہی عبدہ بکل طاقت ہی، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا جیسا اس کو پہچاننے کا حق ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی پوری طاقت صرف کر کے، یعنی کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی اور معرفت میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا، کہتے ہیں پھر اس کی اگر آپ نے ظاہری علامت دیکھنی ہے تو اپنے سارے وقت کو، ٹائم کو، جان کو وہ اللہ کی عبادت میں لگائے گا۔ یعنی جتنی معرفت زیادہ اتنا عبادت میں مستعدی زیادہ، اتنا وہ ہر وقت تیار رہے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے پر۔ اب ذرا آپ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں داتا صاحب، اس لیے کہ جو شخص اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے انعام و احسان اور اس کی رافت و رحمت کو بھی اچھی طرح جان لیتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندے کی محنت سے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے جسم کا، اپنے دل اور دماغ کا برتن صاف کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے رکھ دے، یہ کام ہے بندے کا۔ اب اللہ کا کام یہ ہے کہ اس میں معرفت ڈالنا، رحمت ڈالنا، احسان و برکت ڈالنا۔ ایک تو اولیاء جب اللہ کی معرفت کو پہچانتے وہ کہتے ہیں یار جو کچھ ہمیں ملا ہے نا، ہماری تو محنت اس کے درجے میں بہت کم ہے، ہم نے تو تھوڑی سی محنت کی ہے، اپنے آپ کو صاف کیا، تھوڑی سی عبادت کی، لیکن اللہ نے ہمیں معرفت کے راستے پر لگایا۔ یار اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں معرفت دی ہے
اس کا یہ احسان ہم کس طرح اتار سکتے ہیں؟ تو داتا صاحب کہتے ایک تو معرفت والا ولی اس بات کو جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جذبے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور پگھل جاتا ہے، یار میرا اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ میں نے تھوڑی سی محنت کی اور اللہ نے مجھے اپنی معرفت بھی دے دی، بھئی یہ میری معرفت لے لیں۔ اس لیے کہ جو شخص اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے انعام و احسان اور اس کی رافت و رحمت کو بھی اسی طرح جان لیتا ہے۔ جب جان لیتا ہے تو اس سے دوستی اختیار کرتا ہے۔ اب ذرا پروسیس بھی بتا رہے ہیں۔ پہلے بندے نے اپنا برتن صاف کیا، اللہ نے معرفت کا نور ڈالا، اس نے اپنی محنت اور اللہ کی عطا کو جب چیک کیا تو پہلے تو یہیں وہ حیران رہ گیا، اور میری محنت اتنی نہیں تھی جتنا مجھے ملا۔ تو پھر کہتے دنیا میں تو میں دوست ڈھونڈتے پھرتا ہوں، یار مشکل میں میرا ساتھ دیں گے، ہاتھ بٹائیں گے، تعلق داری ہوگی، یار دوستی تو پھر اللہ سے ہی کرنی چاہیے کہ وہ محنت کا اجر ہی اتنا دے دیتا ہے۔ تو یہاں سے وہ بندہ سوچتا ہے، جب جان لیتا ہے تو اس سے دوستی اختیار کرتا ہے، جب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو جتنی قوت رکھتا ہے اتنی اس کی عبادت و اطاعت کرتا ہے۔ اب جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب کوئی بندہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوستوں کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیتا ہے، تو پھر وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پھر دے دیا، تو وہ پھر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم میں اب جتنی بھی طاقت ہے نا، یہ ساری طاقت اب میں تیرے لیے وقف کر رہا ہوں، میرا وقت بھی، میرا مال بھی، میری طاقتیں بھی، میری سوچ بھی، میرے منصوبے بھی، یہ سب تیری بارگاہ میں مصروف ہوں گے۔ لکھتے ہیں کیونکہ دوستوں کا حکم ماننا اور ان کی ہر خواہش کی تعمیل کرنا بار خاطر نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہاں ایک اعتراض تھا جس کا داتا صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے یار بندہ بندہ ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بندے نے محنت کی، اللہ نے معرفت کی، بندے نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اللہ نے گویا کہ اور بہت کچھ دے دیا۔ اب بندہ اللہ کی اطاعت تو کر رہا ہے لیکن اس کو تھک جانا چاہیے، بور ہو جانا چاہیے، غفلت میں آنا چاہیے، وقفہ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ وقفہ اس لیے نہیں دیتا، یہ غفلت میں اس لیے نہیں آتا چونکہ دوست جب دوست کی طرف سے ذمہ داری قبول کرتا ہے تو اس کا دل خوش بڑا ہوتا ہے۔ تو جب بندے کا دل خوش جس کام میں ہو تو اس کو پھر تھکاوٹ نہیں لگتی، چونکہ دو تجربے وہ کر چکا ہے، اس نے تھوڑی محنت کی، معرفت ملی، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بڑی معرفت ملی، پھر اب اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وہ وقف کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کہتے ہیں جی اتنی اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے کیونکہ دوستوں کا حکم ماننا اور ان کی ہر خواہش کی تعمیل کرنا بار خاطر نہیں ہوتا۔ پس جس شخص کی محبت اتنی زیادہ ہوگی، عبادت کا شوق اور اس کی رغبت بھی اس میں اتنی زیادہ ہوتی جائے گی، لہذا محبت کی زیادتی معرفت کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ دوسری بھی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ جب اللہ کی طرف سے معرفت بھی مل رہی ہے، دوستی کا اجر عظیم بھی مل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ محبت بھی آ رہی ہے۔ جہاں محبت کے معاملات شروع ہو جائیں وہاں انسان جان کی بازی لگانے کے لیے ضرور تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر لیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اب چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے کہ اولیاء لا محالہ اس میں کوئی شک نہیں ہمارے لیے مینار نور تو ہوتے ہیں، لیکن اولیاء بھی ہدایت و رہنمائی تو حضور سے لے رہے ہوتے ہیں نا۔
تو آیا حضور کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ حضور بھی اتنی عبادت کرتے تھے جتنی عبادت کا حق بنتا ہے؟ چونکہ اللہ کی اس پوری مخلوق میں اور انسانیت میں سب سے زیادہ عرفان اللہ تعالیٰ کا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب اس پر داتا صاحب اپنا دلیل دے رہے ہیں جی، یہ جو فضیل بن عیاض نے فرمایا سیرت نبوی سے کیا دلیل ملتی ہے؟ لکھتے ہیں جی، حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یعنی اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، رات جب آپ اٹھے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑی، بھی میں دیکھوں کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ دیکھا کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں اور گریہ فرما رہے ہیں۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان کہی تو اس وقت بھی آپ نماز میں مشغول تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر حجرہ اقدس میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں متورم ہیں اور انگلیوں سے زخم کی وجہ سے زرد پانی جاری ہے۔ میں رو پڑی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلی اور پچھلی زندگی میں گناہوں سے معصوم رکھا ہے، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کوئی آپ سے تو پہلے بھی غلطیاں نہیں ہوئیں اور آگے بھی آپ سے غلطیاں نہیں ہونی، تو لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ساری رات عبادت اس طرح کی کہ آپ کے قدمین مبارک بھی متورم ہوئے اور پھر آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے خون کے جاری ہونے کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنی آپ عبادت کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی مسئولیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی اگلی پچھلی زندگی کو اللہ نے معصوم کر دیا، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہ تکلیف تو وہ لوگ اٹھائیں جنہیں اپنی عاقبت کا خطرہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر فضل اور احسان اور مہربانی اور لطف و عنایت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس میں فضیل بن عیاض صاحب نے جو معرفت الہی کے لیے دلیل دی کہ معرفت تو بنیادی طور پر ایک باطنی چیز ہے، اس کو تو شاید پہچاننا مشکل ہے، لیکن وہ بندہ ہر وقت عبادت پر چکنا نظر آئے گا تو پھر وہ عبادت بھی پوری انسانی طاقت لگا کے کرے گا۔ تو پھر بتایا کہ یہ اولیاء عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عبادتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ پر اتنا کرم اور عنایت کی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وضاحت، تو میں اپنی زندگی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج 50 نمازیں قبول فرما لیں۔ یہ بھی داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ 50 کی 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے۔ اب مجھے بتاتے کیا ہے جو آپ کو زیادہ گرام معلوم نہ ہوئیں؟ یعنی آپ کو نہ لگا کہ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں یا میرے امتی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، چونکہ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اپنی جذبہ عبادت کو بھی، اور اس اعتبار سے آپ چیزوں کو چیک کر رہے تھے بھی یہ 50 نمازیں پڑھنا یہ کون سی مشکل ہیں، تو آپ نے وہ اسی وجہ سے قبول کر لیں چونکہ آپ کو معرفت بھی زیادہ ہے۔ جس کو جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی زیادہ وہ عبادت کا شوقین ہوگا۔ شب معراج کی 50 نمازیں قبول فرما لی جو آپ کو زیادہ گرام معلوم نہ ہوئی، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس تشریف لے جاتے رہے یہاں تک کہ باقی 5 رہ گئیں،
50 नमाजों का कबूल कर लेना इस वजह से था कि तबीयत मुबारका में हुक्म यार के लिए तस्लीम व रज़ा के सिवा कुछ ना था। यानी हुक्म अल्लाह ताला दे और कबूल करने वाले हजूर हों, वहाँ हजूर ये कह दें जी आपने हुक्म दिया तो इसमें तखफीफ करें, तो आपकी तो ये शान ही नहीं थी। आपको और अल्लाह का ताल्लुक़ ही इस तरह का है, जब अल्लाह ताला एक आर्डर कर दे तो फिर ठीक है जी, आपने अब कह दिया तो वो कबूल किया जाएगा। फिर लिखते हैं जी मोहब्बत नाम ही मुआफ़क़त का है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाया पहली बात आपने की भाई जो बंदा जितनी अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेगा उतना ज़्यादा वो इबादत गुजार होगा। उस कौल की देखें दाता साहब ने कैसे तशरीह की, हजूर की भी मिसाल दी। अब दूसरा आपका कौल, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, फरमाया दुनिया एक हस्पताल है और लोग इसमें पागलों की तरह हैं। यानी दुनिया एक हस्पताल है और लोग पागलों की तरह हैं, और पागलों के लिए कयूद और बेड़ियां होती हैं। यानी पागल लोगों को बांधने के लिए रस्से भी होते हैं, जंजीरें भी होती हैं। तो ये आप कौल फरमाते थे। अब दाता से वजात करते हैं, ख्वाहिशात नफसानी हमारी बेड़ियां और हमारे गुनाह हमारी जंजीरें हैं। यानी ये जो कहा गया कि इस गुनाह के करीब ना जाएं, इसके करीब ना जाएं, इसके करीब ना जाएं, गोया कि इन गुनाहों के करीब न जाना और अपने ऊपर पाबंदियां लगाना ये बेड़ियां बन गईं। और ख्वाहिशात नफसानी का जो ख़तरा रखा वह आपको नफ्स और शैतान किसी मौके पर भी गुमराह कर सकता है, और इनसे बचने का हुक्म दिया तो ये कयूदात आ गए। तो गोया कि उस अस्पताल में मरीज़ बंदे की तरह लोग फिर रहे हैं और साथ थोड़े थोड़े पागल भी हैं। तो अगलू ने रस्से भी अपने पास रखे हुए हैं, जंजीरें भी रखी हुई हैं कि हम रस्सों और जंजीरों से पागलों को बांध देंगे। तो हो सकता है इसमें ये इशारा भी हो कि अल्लाह ताला ने चूँकि इस दुनिया का सारा निज़ाम बनाया तो है आजमाइश के लिए, खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये ज़मीन, ये दुनिया और आखिरत की ये जो कारखाना है ये इसलिए बनाया गया कि ताकि अल्लाह ताला आजमाए भाई कौन सा वो बंदा है जो सही अमल करके आता है। तो यही सही अमल करवाना और कुछ अमाल से बचाना, यही बेड़ियां भी हैं और जंजीरें भी हैं। अब आपके दो को लिखने के बाद अब ज़रा हारून और रशीद एक मर्तबा कुछ औलिया को मिलने के लिए औलिया को तलाश करता रहा। तो 3 वलियों से वो मिलता है। तो जब उसकी मुलाकात होती है फ़ुज़ैल बिन अयाज़ से, तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उसको कैसे लेते हैं, कैसे उसको समझाते हैं और उस पर अपना रूहानी असर कैसे डालते हैं, ये दाता साहब की ये आखिरी बातें हैं। गालिबन ये बहस फिर आखिरी मराहिल की तरफ चली जाएगी। लिखते हैं जी फजल बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हारून रशीद के हमरा हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा किया। ये जो फजल बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह थे ये जज थे, इनके हारून रशीद के काजी थे। तो ये साथ थे और हारून रशीद के साथ हज पर गए, मक्का मुअज़्ज़मा किया। हज से फारिग हुए तो हारून रशीद ने मुझसे पूछा यहाँ कोई ऐसा मर्द खुदा आगाह भी है जिसकी ज़ियारत की जाए। मैंने कहा हाँ, शेख अब्दुल रज़ाक सनानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो औलिया बड़ी कसरत के साथ है। उसने कहा चलो जो बड़े बड़े चुनीदा हैं और बड़े पै के बुज़ुर्ग हैं ज़रा मेरी ज़ियारत करवाएं, मैं उनको देखूं। तो कहते जी मैंने कहा हाँ, शेख अब्दुल रज़ाक सनानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। कहा मुझे उनके पास ले चलो। हम वहाँ पहुँचे, कुछ देर बैठे तो हारून रशीद ने मुझे इशारा किया। ये शेख अब्दुल रज़ाक सनानी रहमतुल्लाह अलैह
یہ امام بخاری کے استاد تھے حدیث میں، ولی بھی تھے، تو یہ وہاں مکہ معظمہ میں موجود تھے، بڑے بڑے علماء کا، محدثین کا اور صالحین کا وہاں جم گھٹا رہتا ہوگا، جو امام بخاری کے بھی استاد ہو تو اندازہ لگیں۔ تو کہتے ہیں وہاں موجود ہیں، کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہم وہاں پہنچے، کچھ دیر بیٹھے تو ہارون رشید نے مجھے اشارہ کیا کہ شیخ سے پوچھو ان کے سر پر کوئی قرضہ تو نہیں۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ قرضہ ادا کر دیا جائے۔ وہاں سے اٹھے تو ہارون کہنے لگا فضل میرا دل ان سے بھی کسی بڑے مرتبے کے شیخ کی زیارت کا خواہش مند ہے۔ ان کے ٹھیک ہے یہ بزرگ آپ نے دکھائے تو ہیں، ذرا اس سے بھی ذرا نرالے رنگ کے کوئی بزرگ دکھائے نا جو ہمیں بھی سمجھائیں، یہ تو ذرا اور رنگ کے ہیں، تو انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، تو برا اور مرتبے کے بزرگ دکھائیں۔ میں نے کہا کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی کے استاد تھے، تو یعنی ایک امام بخاری کا استاد ہے اور ایک امام شافعی کے۔ اب یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کے ہاں جو تاثر ہے یہ تو صوفیاء جو ہیں یہ علماء نہیں ہوتے، یہ تو عبادت گزار نہیں ہوتے، واصل اللہ نہیں ہوتے، روحانی کیفیات نہیں رکھتے، تو یہ محدثین کی پارٹی کے بڑے بڑے وہ اولیاء ہیں جو ہارون رشید کو فضل بن ربیع دکھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے علماء دکھا، اس نے کہا کہ مجھے یہاں کے اولیاء دکھائیں، یہاں کی صحیح عبادت گزار اللہ سے جو واصل لوگ ہیں ان کی ذرا زیارت کروائیں۔ تو دوسرے بندے کے پاس لے کے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی، اٹھنے کا ارادہ کیا تو بادشاہ نے اشارہ کیا کہ ان سے بھی قرض کے بارے میں پوچھو۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے اوپر قرض ہے، چنانچہ بادشاہ کے حکم سے قرض فوراً ادا کر دیا گیا۔ باہر نکلے تو ہارون رشید کہنے لگا فضل ابھی میرا مقصود مجھے نہیں ملا، جس طرح کا ولی میں دیکھنا چاہتا ہوں یار اس طرح کا آپ نے ملا یا نہیں۔ یہ ٹھیک ہے یہ بھی ولی تو بیٹھے ہیں، لیکن کوئی انوکھی طرز کا ولی مجھے ملا ہے جس کو دیکھ کر میں متاثر ہوں اور مجھے بھی پتہ چلے کہ واقعی اس کو ولایت کہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم اچھا کہتے ہیں جی باہر نکلے تو ہارون رشید کہنے لگا فضل ابھی میرا مقصود مجھے نہیں ملا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بھی تو یہاں موجود ہیں، میں بادشاہ کو ان کی خدمت میں لے آیا۔ تو میں نے کہا جی اب آپ کو پھر ایسا نرالا ولی دکھاتے کہ آپ مجبور ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی ولی کہتے کسے ہیں۔ اچھا خدمت میں لے آیا۔ آپ اس وقت ایک بالا خانے پر تشریف فرما تھے، یعنی کسی کمرے کی آپ چھت بھی کہہ سکتے ہیں یا دوسری منزل کہہ سکتے ہیں، وہاں آپ تشریف فرما تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے امیر المومنین سے کیا واسطہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے بولے جی کون؟ تو میں نے کہا جی کوئی نہیں، امیر المومنین ہارون رشید صاحب عباسیہ سلطنت کا فرمان روا آیا ہے آپ کے دروازے پر۔ اس نے کہا جی میرا بادشاہوں سے کیا کام؟ تو ہماری جس بادشاہ اعظم سے دوستی ہے اس کی دوستی کے ہوتے ہوئے یہ دنیا کی بادشاہوں کو تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تو میرا تو کوئی ان سے واسطہ نہیں۔ تو اب یہ بھی چونکہ جج ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک جج کے ساتھ جب ولی کا سامنا ہو جائے تو سوال و جواب بھی ٹیکنیکل ہونے چاہیے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے لیس للعبد ان یذل نفسہ فی طاعت اللہ ہے، انسان کو لائق نہیں کہ وہ عبادت الہی میں اپنے آپ کو ذلیل کرے۔
یعنی آپ تو اس طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوا ہے، کھپایا ہوا ہے، تھکایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنے کی حدیثوں میں تو اجازت نہیں آئی. تو آپ جس طرح کے عبادت گزاروں پر بنے پھیٹے ہیں اور آپ دروازہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو حضور کا یہ فرمان کہ اپنی عبادت اس طرح نہ کرو کہ تم اپنے آپ کو ذلیل ہی کر دو اور کھپائی دو یا تھکائی دو. تو عبادت تو کرنی ہے حسب استطاعت، جتنی اللہ نے دی ہے اتنی کر لیں، باقی ایزی لائف گزاریں. آپ نے جو اپنے اوپر اتنی فالتو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ بادشاہوں سے ملاقات کرنا بھی آپ کو ناگوار گزرتا ہے. اشارہ یہ تھا کہ مخلوق سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اللہ کی عبادت میں اتنی مصروفیت اور اپنے آپ کو اس مقام تک آپ پہنچائے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں مگر رضائے الہی میں رہنا اس کے اہل کے لیے دائمی عزت کا موجب ہے، اور اہل دنیا کے لیے دنیا کی خاطر کسی قسم کی تعظیم و تکریم بجا نہ لانے کی علامت ہے. اس نے پوچھا ہوگا نا یہ فضیل بن عیاض کو آپ کریں جی بہت بادشاہ یہ آدمی ہے. اس نے کہا جو بندہ اپنے پر کنٹرول کر، جو بندہ اپنے آپ کو پیسے دھندے سے بچا لے، جو بندہ اپنے آپ کو میں اتنا دن کر لے، اس سے بڑا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ یہ تو واقعی بڑا بادشاہ ہے فضیل بن عیاض. بادشاہ ہم کون سے ہیں؟ ہم خواہشوں کے غلام، ہم پیسے کے غلام، ہم لوگوں کے غلام، ہم عزت کے غلام، ہم پروٹوکول کے غلام. یہ دیکھنا حقیقی بات. اگر کوئی اس کو فکر ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے. اچھا، اہل دنیا کے لیے دنیا کی خاطر کسی قسم کی تعظیم و تکریم نہ بجا لانے کی علامت ہے. پھر داتا صاحب آخری جملے کہتے ہیں کہ آپ کے فضائل و مناقب حد و شمار سے باہر ہیں. کہتے ہیں یہ تو میں نے نمونے کے طور پر آپ کو ان کے 2 تصوف کے قاعدے بھی بتائے، اور ہارون الرشید کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور آپ نے جس طرح ہارون الرشید کو جھنجھوڑ دیا وہ میں نے واقعہ بیان کیا. ورنہ آپ کے فضائل لکھنے پر آئیں تو بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.